बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब की तबाह कारियों का सिलसिला जारी है। पंजाब में सैलाब तबाह कारियाँ करता हुआ सिंध में दाखिल हुआ चाहता है। पंजाब में जब पानी आया, सैलाब आया, तो उस मौके पर हमें पहले से मालूम था, इंतज़ामिया को पता था कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल हो चुकी है, इस्लामाबाद में क्या कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे इंतज़ामात फूल प्रूफ होने चाहिए थे। बहरहाल हुकूमत की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमने तो बड़े इकदाम किए थे, बड़े इंतज़ामात किए थे, और इस पर फ़ख्र भी किया जा रहा है कि अगर इंतज़ामात इतने ज़्यादा ना होते तो हलाकतें मज़ीद भी ज़्यादा हो सकती थी। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है कि ये कहना कि हमने पूरा इंतज़ाम कर लिया था। अगर एक भी बंदा ऐसे सैलाब में मर गया है तो उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर, इंतज़ामिया पर आयद होती है। जब पहले पता था कि इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी तो फिर पूरा इंतज़ाम एहतमाम क्यों नहीं किया गया। और ये अचानक आने वाली ज़लज़ले की तरह आफत नहीं है। ये मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ सैलाब के हवाले से। बहावलपुर साद बांध टूटने से तबाही, चनाब में फिर बड़ा रेला, पानी मुल्तान में दाखिल, भारतीयाबी जारी से दरियाओं में ऊंचे सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर दीगर शहरों में बारिश जारी, भारत ने 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। दरियाए सिंध में सुपर फ्लड से कच्चे का इलाका डूबेगा। मुराद शाह ने कहा है, ननकाना कसूर कुड़ियाँ, इलाहाबाद में छतें गिरने से 10 अफराद जाँ बहक हो गए। इंडिया ने सलाल डैम के गेट खोल दिए। ननकाना कसूर, जलालपुर, पीरवाला में मजीद 20 देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ फसलें डूब गई। हेड बलोकी पर पानी खतरे की हद तक बुलंद हो गया। डेरा जलाल बंद टूट गया। रिलीफ सरगर्मियां जारी, खेमे नहीं मिल रहे। मुतासिरीन की तरफ से ये शिकायत की गई है। पंजाब में 33 अमवात हो चुकी हैं। 2200 देहात मुतासर हुए, 20 लाख अफराद मुतासर हुए। DGPDM की तरफ से ये कहा गया है, दरियाए रावी और सतलुज में भी सूरत संगीन हो गई। बुद्ध बिराज से 13 लाख रेला गुजरने का इम्कान है। ननकाना में मां, 2 कमसिन बेटियां जान बहक हो गईं। जिस तरह से सैलाब से तबाहकारियां हो रही हैं, इसके साथ ही जलजले ने भी थोड़ी सी हलचल मचाई है, लेकिन इसकी तरफ से ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन लाहौर और गिरदोरबा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जलजला भी शदीद नौयत का था और खुदा न खास्ता आइंदा ये ना हो कि यहाँ पे हम घिर जाएं या लाबारी के तूफान में, क्योंकि ऐसे मौके पर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मुसीबत आ जाया करती है। अल्लाह ताला ऐसी मुसीबतों से महफूज रखे। बात हम कर रहे थे कि इंतज़ामिया कहाँ पे गई थी, कहाँ सोई हुई थी। बहावलपुर के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे कई पुल बह गए, वहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, उनको मौका मिल गया। और ये भी कहा जा रहा है कि मुल्तान के अंदर पानी दाखिल हो गया, उनको मौका मिल गया था सारे हिफाजती इंतजाम करने का, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया सोई रही। और इधर हमारे वज़ीर आज़म साहब वो चीन के दौरे पर चले गए, यहाँ पे लोगों को बेयारो मददगार छोड़ गए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है, क्योंकि सतलुज जिस तरह से इसमें पानी आ गया, जिस तरह से रावी में पानी आ गया, दीगर दरियाओं में पानी आ गया, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसे मौके पर वज़राए आला, वज़ीर और वज़ीर आज़म अपने दौरे मुअक्खर करके, मुअत्तल करके वापस मुल्क आ जाते हैं। लेकिन सैलाब की सूरत हाल के बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब चीन चले गए और वहाँ पे इनकी अपनी बहजा ही ख़त्म होने में नहीं आ रही। यहाँ पे खबरें चलवाई जा रही हैं कि ये दुनिया के आलमी रहनुमाओं में मरकज़ बने रहे। गोया सारे आलमी रहनुमाओं की नज़रें शहबाज शरीफ पर थीं कि ये शहज़ादा आ गया, कैसा शहज़ादा है, तो इनको कैसे इन्होंने मरकज़ निगाह बना लिया। पाकिस्तान में ऐसी खबरें शाया करवाई और फिर यहाँ पे देख लें कि किस तरह से सैलाब है, लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है। और उधर निशो बेगम की तरफ से कहा गया है कि वो चौथी शादी करने के बारे में सोच रही हैं। पहली शादी उनकी इनाम रब्बानी साहब से हुई थी और उन्हीं में से इनकी साहिबा बेटी भी हैं। इसके बाद इनकी शादी तस्लीम फाजली से हुई, वो 1978 में शादी हुई थी। और इसके बाद उनका इंतकाल हुआ तो 1986 में इन्होंने एक और शादी, बल्कि 1988 में इन्होंने एक और शादी कर ली, 88 या 86। और वो साहब थे जमाल शाह। ये वो अदाकार नहीं है कोयटा वाले, बल्कि ये कोई हदायतकार थे और उनका इंतकाल हो गया 2019 में। ये इनकी लंबी चलने वाली शादी है। तो इनकी तरफ से कहा गया है कि मैं शादी करूँगी। छोटी सी उन्होंने शर्त रख दी है कि जब रेखा शादी करेगी फिर मैं शादी कर लूँगी। बहरहाल ज़िंदगी चलती रहती है। बात हम कर रहे थे कि शहबाज शरीफ की तरफ से ये कैसा कुछ किया गया। आ जाते हैं लाहौर में। लाहौर में पानी कम होना शुरू हो गया है। अलीम खान की सोसाइटी पर सबकी नज़रें थी, खासकर लाहौरियों की नज़रें। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो नाजायज़ तामीरात करवाई थी, जब उनसे सवालात किए गए तो सवालात के जवाब वो देने से कसर रहे।
تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی سوسائٹی آدھی سے زیادہ گرا دی جائے گی جو غیر قانونی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ علیم خان جیسے طاقتور بندے کو کوئی بھی چھیڑ سکے گا۔ اور حامد میر کی طرف سے یہ دیکھیں کہ اس ویلاگ میں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے مقدمات ہونے چاہیے جنہوں نے غیر قانونی طور پر یہ سوسائٹیاں بنا لی، سوسائٹیاں بسا دیں، تو دہشت گردی کے مقدمات ہوں، 1 ہوں، 2 ہوں، 10 ہوں، 11 ہوں۔ یہ کوئی تحریک انصاف عمران خان کے لیڈر نہیں ہے اور عمران خان نہیں ہے کہ ان پر دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا، وہ چلے گا بھی اور اس میں سزا بھی ہوگی۔ 1-2 دن پہلے چلے جائیے کہ سعید غنی صاحب وہ پیپلز پارٹی کے طاقتور لیڈر ہیں، ان کے بھائی فرحان غنی کو گرفتار کیا گیا، وہ کسی ٹاؤن کے ناظم بھی ہیں تو ان کو گرفتار کیا گیا، 5 دیگر لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے ان لوگوں پر تشدد کیا تھا جو کیبل بچھا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو کٹا مارا، ان پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ دہشت گردی کا مقدمہ اب یہ بچ نہیں پائیں گے، لیکن ان کی کل ضمانتیں ہوں گی۔ اور جس بندے کی طرف سے ان پر مقدمہ درج کروایا گیا تھا وہ تھانے چلا گیا، انہوں نے کہا کہ جتنا بڑھا چڑھا کے کہا گیا ہے اتنا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے وہاں پہ جا کے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھیوں کو بھی باندھ دیا گیا ہو اور پھر ان کے باہمی مذاکرات آپس میں ہوئے ہوں۔ اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے باہمی دلچسپی کے امور پر مذاکرات، تھانے میں بند وہ 5 بندے چھٹائیے، اس نے پھر صلح نہیں کرنی تھی تو پھر کیا کرنا تھا؟ آگے ہو سکتا ہے کہ اپنی پسلیوں کو یہ سینکا دے رہا ہو۔ بات ہم کر رہے تھے کہ دہشت گردی کے مقدمہ درج کیے جائیں۔ اول تو دہشت گردی کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا، اگر ہو گیا تو چند روز کے بعد فرحان غنی صاحب کی طرح ان کی بھی خلاصی ہو جائے گی۔ ہاں، تو لاہور کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ علیم خان کی سوسائٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو گرا دیا جائے گا، بڑا حصہ گرا دیا جائے گا۔ علیم خان کی سوسائٹی آپ اندازہ کریں کہ وہ دریا کے بیڈ میں بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہاں پہ، انہوں نے جب تعمیرات شروع کروائی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیچے بنیادوں میں بھی لینٹر ڈالا تھا۔ یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہو کہ لینٹر اوپر ڈالا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے بنیادوں میں بھی لینٹر ڈالا تھا۔ وہ اس لیے ڈالا تھا کہ جتنا بھی ہم نیچے جا رہے تھے، بنیادیں کھود رہے تھے، ریت ہی ریت آ رہی تھی، تو گویا یہ پوری کی پوری سوسائٹی کیونکہ دریا کے بالکل ساتھ ہے اور کچھ حصہ تو دریا کا بھی ہے، پوری کی پوری سوسائٹی یہ ریت پر بنی ہوئی ہے۔ خدا نہ خواستہ ایک بھی کلاؤڈ برسٹ اگر یہاں پہ ہو جائے تو یہ ساری کی ساری سوسائٹی جڑوں سے اکھڑ جائے گی، کیونکہ اس کی بنیادیں ریت پر ہیں۔ ہر بندے کی طرف سے لینٹر نیچے بنیادوں میں نہیں ڈالا گیا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب کہا جا رہا ہے کہ آدھی سے زیادہ سوسائٹی شاید گرا دی جائے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی بنیادیں ریت پر ہیں تو ان کو ابھی سے مضبوط کر لیا جائے، تو اس سوسائٹی کو رہنے دیا جائے، تو باقی جتنا جرمانہ کیا جا سکتا ہے، علیم خان صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کو جرمانہ کر کے اس سوسائٹی کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں بلکہ دہراتے چلیں کہ علیم خان کی سوسائٹی میں پارک ویو میں ایسا ہوا کہ پہلے روز لوگ اپنا سامان نکال رہے تھے، بعد میں تو کشتیاں بھی وہاں پہ چلی گئیں۔ پہلے روز کی بات ہے کہ سامان لوگ نکال رہے تھے، پانی اوپر چڑھ رہا تھا، تو کسی گھر کے لوگوں کو خیال آیا کہ بلی تو ہماری گھر کے اندر رہ گئی، تو 2 نوجوان اپنی بلی کو لینے گئے، لیکن واپسی پر ان کو راستہ نہ ملا کیونکہ پانی اور اوپر آ چکا تھا، تو وہ 2 نوجوان ڈوب گئے۔ اسی طرح سے لاہور میں دیگر بھی دوسرے تیسرے روز ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ باقی یہ بات ہو رہی تھی کہ لاہور ڈوب رہا ہے، ساتھ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ لاہور ڈوب رہا ہے اور نہر وہ بھی ابل پڑی ہے، نہر پانی اس کا کناروں سے باہر آ گیا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ 4-5 روز سے میں روزانہ تقریباً وہاں پہ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، 1-2 مرتبہ ویڈیو بھی بنائی تھی، لیکن وہ ویڈیو باوجود آپ کے سامنے نہیں رکھ سکے، وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی ایڈٹ کرتے کرتے۔ آج پھر میں اب سے تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ گیا ہوں، یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ بالکل نہر میں پانی نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے پیندے تک پانی ہے۔ تو آپ خود اس کو ملاحظہ کر لیجئے کہ کس طرح سے کہا گیا کہ لاہور ڈوب رہا ہے۔ میں آپ کو وہ نہر دکھا رہا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاہور کی نہر بھی ابل پڑی ہے، کناروں سے باہر آ گئی ہے۔ ایک تو سیلاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہر کا پانی، یہ نہر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کل تک اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ تھا، آج بالکل ہی نیچے جا چکی ہے۔ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، یہ پیڈسٹرین ہے اور یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے بالکل ساتھ ہے، کینال ویو کے بالکل سامنے۔ تو یہ ذرا اندازہ کیجئے کہ کتنا
پانی آہستگی سے آ رہا ہے. یہ پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان سے سپیڈ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پانی کتنا تیز یہاں پہ ہو سکتا ہے. اور سائڈیں بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ پانی کتنا زیادہ نیچے ہے, سائڈوں سے, کناروں سے. یہ میں آپ کو ایک طرف دکھا رہا ہوں, دوسری طرف بھی چلتے ہیں, دوسری طرف بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ میں اس رخ پہ کھڑا ہوں کہ جہاں سے آپ کو پانی آتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو دوسری سائڈ پہ یہ پانی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. گویا وہ باتیں کہ نہر اچھل پڑی ہے, نہر ابل رہی ہے, نہر کا پانی کناروں سے باہر آ گیا ہے, اس میں بالکل بھی کوئی صداقت نہیں ہے. تو باقی خدا نخواست اگر لاہور میں پانی زیادہ اور بھی آ جاتا ہے تو نہر کی طرف اس کا رخ موڑا جا سکتا ہے, اور یہ بالکل آرام سے کافی زیادہ پانی کو کھیتوں تک پہنچا دے گی. جس طرف پانی جا رہا ہے اسی طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ٹریفک بھی رواں دواں ہے. اگر اتنا پانی میں زور ہوتا تو یہ ٹریفک سے کہیں زیادہ تیز چل رہا ہوتا, لیکن پانی بالکل آہستہ آہستہ, اور لگتا ہے کہ لاہور میں جو بارشیں ہوئی ہیں اسی کا پانی نہر میں بھی یہ جاری ہے. اگر خدا نخواستہ پانی مزید بھی آ جاتا ہے تو یہ نہر پورے کے پورے پانی کو سمیٹ کے آگے کھیتوں تک پہنچا سکتی ہے. تو ویسے لاہور میں بارشوں نے تو عت مچا دی ہے, لیکن آج بارش اتنی زیادہ نہیں ہوئی, ہلکی ہلکی کن میں جس کو رم جم آپ کہہ سکتے ہیں, اسی طرح کی صورتحال ہے, اسی طرح کا ماحول ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے معافی مانگ لی گئی ہے. کس پر معافی مانگی گئی ہے؟ جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی امیاں, ان کے کپڑے دیکھیں کتنا مختلف, ان کی امیوں کو انہوں نے یوٹیوبرز کی امیوں کو ننگا کہہ دیا تھا. اس پر ان کی طرف سے شاہ زیب کے پروگرام میں معافی مانگی گئی ہے, لیکن اس میں مینگنیاں ڈال لی گئی ہیں کہ یہ بھی اس طرح کہتے ہیں, یہ بھی اس طرح کہتے ہیں. میں یہاں پہ اپریشیٹ کرتا ہوں, ویسے یہ بندہ شاہ زیب یہ عمران خان کے سخت خلاف انصاف کی بات بہت کم کرتا ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے بالکل درست طریقے سے ان سے پوچھا, ان کو بتایا. جس طرح سے بی بی بات کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات بھی غلط کر رہی ہیں, یہ بات بھی غلط کر رہی ہیں. جس طرح سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر ٹرولنگ ہوتی ہے, آپ بھی اسی طرح سے ٹرولنگ کر رہی ہیں, تو اس پر ان کی طرف سے آئیں بائیں شائیں گائیں مائیں لائیں جائیں اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. بہرحال انہوں نے معافی ضرور مانگی ہے, لیکن مینگنیاں اگر نہ ڈالتی تو زیادہ بہتر ہوتا. آ جاتا ہے امریکہ, چلتے ہیں امریکہ کی عدالت کی طرف سے. کل ایک انگڑائی لیتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ جو ٹیرف ان کی طرف سے صدر صاحب کی طرف سے دنیا پر لگائے گئے ہیں ان کو ہم بالکل جائز قرار نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ یہ ٹیرف چل نہیں سکتے. آگے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا, تو یہ عدالت کی طرف سے اپیل عدالت ہے, اس کو کہتے ہیں. ایک جرات مندانہ دلیرانہ فیصلہ کیا گیا تھا, لیکن ایک دوسری عدالت کی طرف سے جماہی لی گئی ہے, اس کی طرف سے ایسا دلیرانہ فیصلہ نہیں کیا گیا. ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب تک جتنے بھی تارکین وطن کو واپس بھیجا جا چکا ہے, ٹھیک ہے, آئندہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ آئندہ کسی کو بھی ڈیپورٹ یا ملک سے باہر نہیں بھیجا جائے گا جب تک وہ فیصلہ نہیں کر لیتے. تو یہ ان کا فیصلہ کتنے دنوں کے بعد آیا, کتنی مدت کے بعد آیا. 20 جنوری کو ان کی طرف سے ٹرمپ صاحب کی طرف سے حلف اٹھایا گیا تھا. اندازہ کر لیجئے کہ اب ستمبر کا مہینہ جا رہا ہے, 9 مہینے کے بعد ان کو خیال آیا کہ تارکین وطن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, غیر ملکیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بہرحال اس کی طرف سے بھی جماہی چلیں ٹھیک ہے کہ لے لی گئی ہے. جو وہاں پہ بچ گئے ان کو تھوڑا سا ریلیف مل سکتا ہے. عابد باکسر صاحب جن کو جیل میں ایک مرتبہ رکھا گیا اور مقابلے میں پار کرنے کی پوری تیاری کر لی گئی تھی, وہ کہتے ہیں میں نے وضو بھی کر لیا تھا, مجھے بتا دیا گیا تھا, اور پھر خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ ان کی جان بچ گئی. انہوں نے کیا کچھ کیا تھا اس کا بھی خدا بہتر جانتا ہے. حکومتیں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی اپنے کام نکلوانے کے لیے, لیکن جب ان کے کام نکل گئے تو پھر ان کو بھی نکال دیا گیا اور پوری دنیا سے زندگی سے نکالنے کی بھی کوشش کی گئی. ان کے بارے میں اب یہ خبر آئی ہے کہ ان کو پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن کا صدر بنا لیا گیا ہے.
عابد باکسر کے ساتھ کیا ہوا تھا، کس طرح سے انہوں نے وضو کر لیا تھا، اس پر ہم ایک ویلاگ بنا چکے ہیں آپ کے سامنے، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا آپ لنک دیکھ سکتے ہیں کہ عابد باکسر کی کس طرح سے آپ قسمت جا گئی ہے، اور ان کو باکسنگ ایسوسی ایشن کا ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ صدر بنا لیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے ایک چپیٹا مارا گیا ہے، حکومت نے چپیٹ وٹ لی ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بہت بڑی کمی کی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اس کمی کو تاریخی کہا جانے لگے، لیکن جب اس کی باری آئی تو حکومت کی طرف سے چپیٹا وٹ لیا گیا۔ حکومت نے ایک پیسہ بھی پیٹرول کی قیمت میں کم نہیں کیا، ڈیزل کی قیمت تھوڑی کم کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مٹی کے تیل کی قیمت انہوں نے کم کر دی ہے، لیکن پیٹرول کی قیمت کہا جا رہا تھا کہ 10-15 روپے اس میں کمی فی لیٹر کر دی جائے گی۔ تو یہ حکومت کی لینا انہاں مڈھاں تو جڑے دانے چک دے کھڈاں تو، ان سے کیا امید وابستہ کی جا سکتی ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔